नाज़रीन इकराम अस्सलामु अलैकुम। आज अल्लामा इक़बाल की जिस नज़म की तशरीह करेंगे उस नज़म का उन्वान है इंसान और बज़्म क़ुदरत, और ये बांगे दरा की 25वीं नज़म है। इस नज़म में अल्लामा इक़बाल ने कायनात को ख़िताब किया है और कायनात को ख़िताब करने के बाद बड़े ही प्यारे अंदाज़ में इंसान की अहमियत उजागर की है। तो आइए आगाज़ करते हैं। सुबह खुर्शीद दुरख्शां को जो देखा मैंने, बज़्म मामूरे हस्ती से ये पूछा मैंने। खुर्शीद सूरज को कहते हैं, दुरख्शां चमकने वाला, और बज़्म यानी महफ़िल, मामूरे हस्ती आबाद दुनिया। अल्लामा इक़बाल फरमाते हैं कि सुबह खुर्शीद दुरख्शां को जो देखा मैंने, जब मैंने सुबह के वक्त आसमान पर चमकते हुए सूरज को देखा, उस वक्त बज़्म मामूरे हस्ती से ये पूछा मैंने। ये दुनिया की जो आबाद महफ़िल है, ये कायनात है, इससे मैंने पूछा। परतवे मेहर के दम से है उजाला तेरा, सीमे सियाल है पानी तेरे दरियाओं का। परतवे मेहर सूरज की रोशनी, दम से की वजह से, उजाला रोशनी, सीमे सियाल बहती चांदी, और पानी तेरे दरियाओं का। कहता है परतवे मेहर के दम से उजाला है तेरा, सीमे सियाल है पानी तेरे दरियाओं का। इक़बाल कहते हैं कि मैंने कायनात से पूछा कि सूरज की रोशनी से तुम उजाला हो, तुम रोशन हो, यानी सूरज की रोशनी तुम्हारे लिए उजाले का सबब बनती है। सूरज की रोशनी से एक कायनात तुम्हारे अंदर रोशनी फैलती है, नूर फैलता है। सीमे सियाल है पानी तेरे दरियाओं का, और ए कायनात, ए दुनिया, ए ज़मीन, तुम्हारी दरियाएं इतनी खूबसूरत हैं कि उनको देखकर ऐसा लगता है कि ये पानी नहीं बल्कि बहती हुई चांदी है। जिस तरह चांदी खूबसूरत होती है, चमकदार होती है, इसी तरह कहता है तेरे दरियाओं का जो पानी है ये बिल्कुल बहती हुई चांदी है। मेहर ने नूर का ज़ेवर तुझे पहनाया है, तेरी महफ़िल को इसी शम्मा ने चमकाया है। मेहर सूरज, नूर, रोशनी, और कहता है मेहर ने नूर का ज़ेवर तुझे पहनाया है। ए दुनिया, ए कायनात, ये सूरज ने तुझे रोशनी का ज़ेवर पहना दिया है, नूर का ज़ेवर पहना दिया है। तेरी महफ़िल को इसी शम्मा ने चमकाया है कि ए दुनिया, तेरे बज़्म को, तेरे महफ़िल को इसी शम्मा ने यानी सूरज ने चमका दिया है। सूरज की वजह से तुम्हारी बज़्म, तुम्हारी महफ़िल चमकती है, तुम्हारी महफ़िल में रोशनी होती है। गुल गुलजार तेरे खुल्द की तस्वीरें हैं, ये सभी सूरह व शम्स की तफसीरें हैं। गुल फूल को कहते हैं, गुलजार चमन को कहते हैं, खुल्द जन्नत को कहते हैं, और सूरह व शम्स वो सूरा जिसमें अल्लाह ताला ने सूरज की कसम उठाई हुई है, सूरज की कसम खा रखी है। तफसीरें, वजाहत। गुल गुलजार तेरे खुल्द की तस्वीरें हैं, ए कायनात, ये जो फूल हैं, ये जो चमन है, ये बिल्कुल ऐसी हैं जैसे जन्नत हो। जन्नत की तस्वीर पेश करते हैं। तुम्हारे दामन में जो फूल खिलते हैं, तुम्हारे दामन में जो चमन है, ये बिल्कुल जन्नत की तस्वीरें हैं। ये सभी सूरह व शम्स की तफसीरें हैं। ये तमाम चीज़ें व शम्स में जिस तरह अल्लाह ताला सूरज की अहमियत को उजागर किया है, ये तमाम जो है सूरज की वजह से हैं, सूरज की अहमियत को उजागर करती हैं, सूरज की तफसीर हैं। सुर्ख पोशाक हैं फूलों की, दरख्तों की हरी, तेरी महफ़िल में कोई सब्ज़, कोई लाल परी। कहते हैं ए कायनात, देखो तुम्हारे यहाँ बड़े खूबसूरत फूल खिलते हैं। उनमें बाज़ फूल ऐसे हैं जिनकी सुर्ख पोशाक है, पोशाक लिबास को कहते हैं। बाज़ फूलों ने सुर्ख लिबास पहन रखा है, दरख्तों की हरी, और जब हम दरख्तों की तरफ देखते हैं तो इन्होंने सब्ज़ लिबास पहन रखा है। तेरी महफ़िल में कोई सब्ज़, कोई लाल परी। ये जो फूल हैं, लाल फूल हैं, ये कोई सब्ज़ा है,
گھاس وغیرہ ہیں، یہ بالکل ان کو دیکھ کر ایسا لگتا ہے کہ کوئی سبز پری ہے، کوئی لال پری ہے۔ تیرے خیمہ گردوں کی طلائی جھالر، بدلیاں لال سی آتی ہیں افق پر جو نظر۔ خیمہ گردوں آسمان کے خیمے، اور طلائی جھالر یعنی سنہرے پردے، بدلیاں بادل، افق آسمان کا کنارہ۔ کہتا ہے تیرے خیمہ گردوں کی طلائی جھالر، بدلیاں لال سی آتی ہیں افق پر جو نظر۔ کہتا ہے اے دنیا، اے کائنات یا اے زمین، تمہارا جو آسمان نظر آتا ہے اس کے کنارے پر جو بادل لال سے نظر آتے ہیں۔ ظاہر ہے جب سورج ڈوبنے کا وقت ہوتا ہے تو بادلوں میں اس کی روشنی جب پڑتی ہے تو بادل سرخ نظر آتے ہیں، اس لیے کہتا ہے کہ جو لال بادل افق پر نظر آتی ہیں یہ بادل نہیں بلکہ ایسا لگتا ہے کہ آسمان میں تیرے خیمے ہیں، یہ ان خیموں کے پردے ہیں۔ یاد رکھیں کہ جھالر پردوں کو بھی کہتے ہیں، اور جو فیتے لگائے جاتے ہیں کپڑوں کی زیبائش کے لیے، اس میں خوبصورت جو فیتے لگائے جاتے ہیں ان کو بھی جھالر کہتے ہیں، اور خیموں میں بھی اضافی کپڑا لگایا جاتا ہے خوبصورتی کے لیے، جھالر لگائے جاتے ہیں۔ تو کہتا ہے کہ آسمان میں جو تمہارے خیمے ہیں یہ اس کے جھالر ہیں، یہ اس کے سنہرے پردے ہیں۔ کیا بھلی لگتی ہے آنکھوں کو شفق کی لالی، میر گل رنگ خم شام میں تو نے ڈالی۔ بھلی لگتی ہے، پیاری لگتی ہے آنکھوں کو شفق یعنی شام کی سرخی، مے گل رنگ سرخ شراب، خم شام شام کا مٹکا، شام کا پیالہ۔ کہتا ہے کیا بھلی لگتی ہے آنکھوں کو شفق کی لالی، یہ جو شفق کی لالی ہے آسمان میں ڈوبتے سورج کی جو سرخی ہوتی ہے بڑی اچھی لگتی ہے آنکھوں کو، اور اس کو دیکھ کر ایسا لگتا ہے کہ شام کے مٹکے میں سرخ شراب ڈال دی گئی ہے۔ جس طرح کوئی شیشے کی بوتل ہو اور اس میں سرخ شراب یا سرخ شربت ہو تو آنکھوں کو بہت پیارا لگتا ہے، اسی طرح آسمان کی طرف جب ہم دیکھتے ہیں تو شام کے وقت جو ہے آسمان کا رنگ سرخ ہو جاتا ہے، لال ہو جاتا ہے، جس کے لیے شاعر کہتا ہے کہ بالکل ایسا ہی ہے جیسے شام کے مٹکے میں سرخ شراب ڈالی گئی ہو۔ رتبہ تیرا ہے بڑا، شان بڑی ہے تیری، پردے نور میں مستور ہے ہر شے تیری۔ اے کائنات، اے زمین، تیرا مرتبہ بہت بڑا ہے اور تیری شان نرالی ہے، بڑی عظمت والی ہو، پردے نور میں مستور ہے ہر شے تیری۔ کہتا ہے جس چیز کو بھی دیکھیں وہ نور کے پردے میں چھپا ہوا ہے، نور روشنی، مستور چھپا ہوا۔ اے دنیا، تیری ہر چیز نور کے پردے میں چھپی ہوئی ہے۔ صبح ایک گیت سراپا ہے تیری سطوت کا، زیر خورشید نشان تک بھی نہیں ظلمت کا۔ اچھا، سطوت شان و شوکت، زیر خورشید سورج کے نیچے، ظلمت اندھیرا۔ کہتا ہے صبح کے وقت کو اگر ہم دیکھتے ہیں تو یہ مکمل طور پر تیری شان و شوکت کا گیت گاتی ہے۔ صبح کا وقت اتنا خوبصورت ہوتا ہے کہ وہ تیری شان و شوکت کا گیت گاتی ہے، اور زیر خورشید نشان تک بھی نہیں ظلمت کا، اور سورج کے سامنے کہتا ہے اندھیرے کا نام و نشان بھی نہیں ہوتا، تمام اندھیرے سورج کے سامنے مٹ جاتے ہیں، ختم ہو جاتے ہیں۔ آگے کہتا ہے کہ میں بھی آباد ہوں اس نور کی بستی میں، مگر جل گیا پھر میری تقدیر کا اختر کیوں کر۔ کہتا ہے میں بھی اس نور کی بستی میں جہاں پہ سورج کی روشنی پڑتی ہے، سورج کا نور برستا ہے، میں بھی اس زمین کا حصہ ہوں، میں بھی اس بستی میں آباد ہوں، جل گیا پھر میری تقدیر کا اختر کیوں کر۔ تو پھر میں اتنا بدقسمت کیوں ہوں، میری تقدیر کا جو ستارہ ہے وہ کیوں جل گیا ہے، میری زندگی میں اندھیرے کیوں ہیں۔ نور سے دور ہوں، ظلمت میں گرفتار ہوں میں، کیوں سیاہ روز، سیاہ بخت، سیاہ کار ہوں میں۔ کہتا ہے کہ میں نور سے دور ہوں، اس کا مطلب حقیقی معنوں میں اگر ہم لے لیں تو اللہ تعالیٰ کی ذات سے دور ہوں، اللہ کے نور سے دور ہوں، ظلمت میں گرفتار ہوں میں، اور میں اندھیروں میں پھنس گیا ہوں، میرے دل میں اندھیرے چھائے ہوئے ہیں۔ مطلب یہ ہے کہ میں اپنے خدا کو صحیح طریقے سے سمجھ نہیں پاتا، اپنے رب سے میں دور ہوں، اس لیے میری زندگی میں اندھیرے ہیں۔ کیوں سیاہ روز،
سیاہ بخت سیاہ کار ہوں میں، کہتا ہے کیوں ایسا ہے کہ میں مصیبت زدہ ہوں، سیاہ روز مصیبت زدہ، سیاہ بخت بدقسمت، اور سیاہ کار ہوں میں اور بد عمل ہوں میں، کیوں کہتا ہے میں مصیبت زدہ ہوں، کیوں میں بدبخت ہوں، اور کیوں میں جو ہے گنہگار ہوں۔ میں یہ کہتا تھا کہ آواز کہیں سے آئی، بام گردوں سے یا صحن زمین سے آئی۔ علامہ اقبال کہتا ہے کہ میں زمین سے یہ باتیں کر رہا تھا کہ اتنے میں اچانک ایک آواز آئی، یہ بام گردوں سے، آسمان کی چھت سے یہ آواز آئی، یا صحن زمین سے آئی، یا زمین کے درمیان سے، زمین کی تہ سے، زمین کے صحن سے یہ آواز آئی۔ اور اس آواز نے کہنا شروع کر دیا، ہے تیرے نور سے وابستہ میری بود و نبود، یعنی ہونا نہ ہونا، بود و نبود ہونا نہ ہونا۔ کہتا ہے کہ پھر یہ کائنات، یہ زمین کہنے لگی کہ دیکھو اے انسان، تیری وجہ سے میں ہوں یا نہ ہوں، میرے ہونے کا راز جو ہے تجھ سے وابستہ ہے، تیری وجہ سے میں ہوں۔ جس طرح اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ یہ کائنات انسان کے لیے بنایا گیا ہے، تو کہتا ہے کہ اے انسان، میں تیرے لیے میرا وجود ہے۔ باغباں ہے تیری ہستی پہ گلزار وجود، باغبان مالی کو کہتے ہیں تیری ہستی، تیرا وجود، پئی کے لیے، گلزار وجود زندگی کا باغ یا کائنات کا باغ۔ کہتا ہے کہ باغباں ہے تیری ہستی پہ گلزار وجود، کہتا ہے اے انسان، تو اس کائنات کے باغ کے لیے ایک باغبان کی طرح ہے، یعنی کائنات کی حفاظت تم کرتے ہو۔ جس طرح ایک چمن آباد ہوتا ہے باغبان کی وجہ سے، ایک باغبان چمن کی حفاظت کرتا ہے، پھولوں کو پانی دیتا ہے، سبزے کو پانی دیتا ہے، پودوں کی حفاظت کرتا ہے، اسی طرح ایک باغبان کی وجہ سے چمن آباد ہوتا ہے۔ اے انسان، تم بھی یعنی ہمارے باغبان ہو۔ زمین کہتی ہے، کائنات کہتی ہے کہ تم ہمارا خیال رکھتے ہو، ہمارے باغبان ہو۔ انجمن حسن کی ہے تو، تیری تصویر ہوں میں، عشق کا تو ہے صحیفہ، تیری تصویر ہوں میں۔ انجمن حسن، حسن کی محفل، اور صحیفہ کتاب، اور تفسیر وضاحت۔ کہتا ہے کہ انجمن حسن کی ہے تو، تیری تصویر ہوں میں۔ یہ زمین کہتی ہے، دنیا کہتی ہے کہ اے انسان، تم تو خوبصورتی کی محفل ہو، میں تو صرف تیری تصویر ہوں، تیرا عکس ہوں۔ عشق کا تو ہے صحیفہ، کہتا ہے حقیقی معنوں میں اللہ تعالیٰ سے عشق کی کتاب تم ہو، صحیفہ تم ہو، اور تیری تفسیر ہوں میں تو صرف تیری وضاحت ہوں، تیرے عشق کو بیان کرتا ہوں۔ اصل میں وہی زیادہ اہمیت رکھتا ہے جو جس چیز کا وجود رکھتا ہے، یعنی ایک عشق، ایک اس کی تفسیر، جس طرح ایک قرآن پاک ہے، ایک اس کی تفسیر ہے۔ قرآن پاک بہت زیادہ اہم ہے، اس کی تصویر تو صرف اس کی وضاحت کرتی ہے۔ اسی لیے کہتا ہے کہ اصل چیز تم ہو، عشق تم ہو، میں تو صرف تیری وضاحت کرتا ہوں، تیرے عشق کا اظہار کرتا ہوں۔ میرے بگڑے ہوئے کاموں کو بنایا تو نے، بار جو مجھ سے نہ اٹھا وہ اٹھایا تو نے۔ کہتا ہے دنیا کہتی ہے، زمین کہتی ہے، کائنات کہتی ہے کہ دیکھو میرے جتنے کام بھی بگڑے ہوئے تھے، وہ تمام کام اے انسان تو نے ٹھیک کیے، تو نے بنا دیے، اور بار جو مجھ سے نہ اٹھا وہ اٹھایا تو نے۔ یہ اس واقعی کا تذکرہ کر رہا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جس طرح جو وحدانیت ہے یا کلمہ ہے، اس کا بوجھ پہاڑوں کو کہا تو پہاڑوں نے اٹھانے سے انکار کر دیا، اور یہ بوجھ جو ہے انسان نے اٹھا لیا، اللہ تعالیٰ کی بندگی کا، اس کی وحدانیت کا، اور اس کا پیغام دنیا میں پھیلانے کا جو بوجھ ہے وہ انسان نے اٹھایا۔ اس لیے کائنات کہتی ہے، دنیا کہتی ہے کہ انسان، جو بوجھ میں نہ اٹھا سکا وہ بوجھ آپ نے اٹھا لیا۔ نور خورشید کی محتاج ہے ہستی میری، اور بے منت خورشید چمک ہے تیری۔ بے منت یعنی بغیر احسان کے۔ خورشید سورج، کائنات کہتی ہے کہ دیکھو میں تو سورج کی روشنی کی محتاج ہوں، سورج کی روشنی کے بغیر میرا وجود نہیں ہے، میری خوبصورتی نہیں ہے، لیکن اے انسان، تم جو ہے خورشید کے زیر احسان نہیں ہو، تم تو خورشید کے بغیر بھی تیری چمک بڑھتی ہے، تیرا وجود رہتا ہے۔ جس طرح اگر ہم اس کی مثال لے لیں، جنت میں اب وہ زمین سے الگ ہے، وہاں پر
سورج کی روشنی کا محتاج نہیں ہے، لیکن اس انسان کا وجود تب بھی تھا۔ ہو نہ خورشید تو ویراں ہو گلستان میرا، منزل عشق کی جا نام ہو زنداں کا۔ خورشید سورج اور گلستان چمن، منزل عشق کی جا جگہ، زندان قید خانہ۔ تو زمین کہتی ہے ہو نہ خورشید تو ویراں ہو گلستان میرا، اگر یہ سورج نہ ہو تو پھر میرے دامن میں جو بھی چمن ہے یہ ویراں ہو جائیں گے۔ ظاہر زمین پر جتنے بھی پودے ہیں، جتنے بھی پھول ہیں، زندگی کا جو وجود ہے وہ صرف اور صرف سورج کی وجہ سے۔ اگر سورج نہ ہو تو یہ ساری چیزیں مٹ جائیں گی، ختم ہو جائیں گی۔ دنیا میں صرف دو چیزیں رہ جائیں گی، ایک اندھیرا اور دوسرا برف۔ یہ تمام جو پانی ہے یہ مکمل طور پر برف بن جائے گا اور تمام روشنیاں گل ہو جائیں گی، بس صرف اندھیرا ہوگا اور برف ہوگا۔ منزل عشق کی جا نام ہو زنداں کا، کہتا ہے اگر سورج نہ ہو تو عیاشی کی جو جگہ ہے جسے آپ خوشی کی محفل سمجھتے ہو، عشق کا مقام سمجھتے ہو، یہ زندان بن جائے گا، قید خانہ بن جائے گا۔ اس کی حیثیت، اس کی خوبصورتی ختم ہو جائے گی۔ آہ اعراض ایاں کے نہ سمجھنے والے، حلقہ دام تمنا میں الجھنے والے۔ آہ کا مطلب افسوس کی بات ہے، راز ایاں کا مطلب ہے کھلا راز، اور حلقہ دام تمنا خواہشوں کی جال کے حدود میں۔ کہتا ہے اے انسان بہت افسوس کی بات ہے، آہ اعراض ایاں کے نہ سمجھنے والے۔ کہتا ہے بہت افسوس کی بات ہے کہ آپ ایک کھلے راز کو بھی نہیں سمجھتے، اور حلقہ دام تمنا میں الجھنے والے۔ تم انسان جو ہے اپنی عظمت کو بھول کر خواہشات کے جال میں پھنس چکے ہو۔ اگر تم اپنی عظمت کو جانتے کہ تمام کائنات تمہارے لیے پیدا کی گئی ہے، یہ سورج، یہ زمین، یہ چمن، یہ تمام چیزیں اے انسان تیرے لیے پیدا کی گئی ہیں، تو پھر تم چھوٹی چھوٹی خواہشات کے جال میں نہ پھنستے۔ ہائے غفلت کے تیری آنکھ سے پابند مجاز، ناز زیبا تھا تجھے تو ہے مگر گرم نیاز۔ اچھا، ہائے غفلت یعنی بے خبری، اور پابند مجاز ظاہری چیزوں کا پابند۔ ایک حقیقی ہوتا ہے، ایک مجازی۔ تو مجاز کا مطلب ہے ظاہری، حقیقت کو چھوڑ کر ظاہر پرست ہو جانا۔ ناز زیبا تھا، ناز فخر، زیبا اچھا لگتا تھا، یعنی فخر اچھا لگتا تھا تمہارے ساتھ۔ تو ہے مگر گرم نیاز، لیکن تم عاجزی میں سرگرم ہو۔ نیاز عاجزی، گرم سرگرم۔ ہائے غفلت کے تیری آنکھ سے پابند مجاز، کہتا ہے دیکھو افسوس کی بات ہے کہ غفلت کی انتہا ہے کہ تمہاری آنکھیں ظاہر کو تو دیکھتی ہیں لیکن باطن کو نہیں دیکھ سکتی۔ تمہاری آنکھیں مجاز کے پابند ہو چکے ہیں، ظاہر میں قید ہو چکے ہیں، ظاہر کو دیکھتی ہیں۔ نہ زیبا تھا تجھے تو ہے مگر گرم نیاز۔ اے انسان تجھے تو فخر کرنا چاہیے تھا، لیکن تم فخر کرنے کی بجائے احساس کمتری کا شکار ہو گئے ہو۔ خود کو سیاہ بخت کہتے ہو، خود کو سیاہ روز کہتے ہو، خود کو سیاہ کار کہتے ہو۔ تو یہ کہتا ہے احساس کمتری ہے، تجھے تو فخر کرنا چاہیے۔ تو اگر اپنی حقیقت سے خبردار رہے، نہ سیاہ روز رہے پھر نہ سیاہ کار رہے۔ نظم کے آخری شعر میں کائنات انسان سے کہتی ہے تو اگر اپنی حقیقت سے خبردار رہے، اے انسان تم اگر اپنی عظمت سے باخبر رہو، اللہ نے تجھے جو عزت دی ہے اس سے اگر خبردار رہو، تو پھر نہ سیاہ روز رہے، نہ تم مصیبت زدہ رہو گے، پھر نہ سیاہ کار رہے، نہ تم گناہ گار رہو گے، بلکہ تمہاری بدقسمتی خوش قسمتی میں بدل جائے گی۔ تو ناظرین کرام، یہ تھی ہماری آج کی نظم۔ جیسا کہ اگر آپ کنٹینیوسلی میری ویڈیوز دیکھ رہے ہو تو ہر نظم میں اقبال نے بڑے سلیقے کے ساتھ بہت ہی دلکش انداز میں جو انسان کی حقیقت ہے اس کے راز سے پردہ جو ہے با کرتے جا رہے ہیں۔
یعنی ایسے انداز سے وہ انسان کی عظمت بیان کر رہے ہیں کہ جس میں بوریت بھی نہیں ہے، اور ساتھ ساتھ ایسا لگتا ہے جیسے ہم کوئی کہانی پڑھ رہے ہوں، کوئی دلچسپ اور دلکش کہانی، کہ جس طرح آغاز ہوتا ہے سورج کی تعریف سے، پھر آگے بڑھتے ہیں کائنات سے باتیں کرتے ہیں، پھر ایک دم جو ہے کائنات سے آوازیں آتی ہیں، پھر کائنات انسان کو سمجھاتی ہے۔ تو ایک افسانوی سا انداز ہے، بہت ہی خوبصورت انداز ہے، اور گہری باتیں اس میں موجود ہیں۔ انسان اگر اس پہ تفکر کرے تو بہت کچھ انسان سمجھ سکتا ہے، اس کا شعور وسیع ہوتا چلا جاتا ہے۔ تو ناظرین اکرام، ہمارے ساتھ رہیے گا، انشاءاللہ دوبارہ حاضر ہوں گے۔ اللہ حافظ۔